बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम टू रोज़ एक्सेस टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद. अरसा दराज से लोग एक तरफ तो मुल्की मसाइल को लेके तजब्जब का शिकार हैं और दूसरी तरफ इस कश्मकश में मुब्तला हैं. क्या ये मसाइल हल होंगे भी या नहीं होंगे? दहाइयों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल कभी हल हो ही नहीं सकते. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हर कोई अपने मन मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हुकूमत करने वाले सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें जो लोग हुकूमत करते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने आवाम के मसाइल सुनने भी हैं कि हल करने भी हैं या नहीं करने. हमने सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेने हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटने हैं और जब 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे. अब एक चीज़ यहाँ पे सोचने की है कि क्या हमारे मुल्क की सियासत ठीक है, क्या हमारे मुल्क के रियासती इदारे ठीक हैं, क्या हमारे मुल्क की आवाम ठीक है? क्योंकि ये तमाम मसाइल तभी पैदा होते हैं कि जब ये तमाम के तमाम जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इनमें कोई हम ख्याली नहीं पाई जाती. एक तरफ से देखते हैं कि आवाम अगर मुश्किलात का शिकार हैं तो आवाम मुश्किलात का शिकार क्यों हैं? क्योंकि आवाम उनकी तरफ देख रहे होते हैं जो इनकी मुश्किलात हल करेंगे. जो उनकी मुश्किलात हल नहीं करते तो पिछले 75 साल से 75 ईयर्स बैक जो अगर हम बातचीत करते हैं तो इन्हीं लोगों को हम मंतखब करते हैं, हम आवाम में मंतखब करते हैं. मंतखब करने के बाद असम्बली में भेजते हैं, ऐवानों में भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि वहाँ जाके हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे दुखों का दावा करेंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे. लेकिन बदकिस्मती से जब 5 साल गुजरते हैं फिर हम उन्हीं के नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि जिन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया होता. फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उससे हमारे मसाइल सुने ही नहीं हैं, उससे हमारे मसाइल हल किए ही नहीं हैं. फिर एक नए अंदाज से, एक नए रूप से वो लोग आते हैं कि इससे पहले हमसे गलती हो गई, इससे पहले, बल्कि वो लोग तो गलती मानते भी नहीं हैं. वो लोग ये कहते हैं कि एक बार और हमें आप आजमा के देखें, हम आपके मसाइल को हल करेंगे. लेकिन अगर हम इनको, मैं ये समझता हूँ कि बार बार अगर हम इनको आजमाएंगे भी तो फिर ये इनका यही जवाब होगा कि एक बार आप हमें आजमा के देखें. क्योंकि इक़्तिदार का नशा एक ऐसा नशा होता है कि जिसके इंसान बस हासिल करने के लिए सब कुछ लगा देता है. तो जनाब, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं पाकिस्तान. मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर. पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम ही देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज की इस शो का जो टॉपिक है मुल्की मसाइल और उनका हल, इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे माज़ज़ मेहमानान गिरामी जो इस स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले उनका तारीफ़ कराता चलूँ. जनाब तारक राजपूत जिराल साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी. अल्हम्दुलिल्लाह जी. इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान की सियासी और समाजी शख्सियत, बहुत अच्छा माशाल्लाह ताला इनका सियासी बैकग्राउंड भी है. अपने एरिया में वेलफेयर के अतबार से इन्होंने बेहतरीन काम कराए हैं और सबसे बढ़ के ये कि यूथ के ये नुमाइंदे हैं और कि मुल्क के मसाइल को बेहतरीन आला प्लेटफार्म को ये उजागर करते हैं. मेरे इमरान जनाब चौधरी यासर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम. मज़ाज ग्राम, वेलकम टू द शो. और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, बेहतरीन मुअल्लिम भी हैं, गुड लीडर भी हैं और ज़बरदस्त अंदाज से ये अपने मैसेज कन्वे करना भी जानते हैं और अल्लाह हुकूम तक पहुँचाना भी जानते हैं. मेरे इमरान जनाब मलिक अबरार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मज़ाज ग्रामी, मेहरबानी और वेलकम टू द शो. तारक राजपूत जिराल साहब से हम शुरुआत करते हैं. मुल्की मसाइल का अंबार है. एक तरफ देखते हैं कि जिस गली पे, जिस नक्कर पे, जिस चौराहे पे लोग खड़े होते हैं वो मसाइल ही गिनते शुरू होते हैं. लेकिन क्या हम जो हमारी एनर्जी लगा कि हम मसाइल के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं उस एनर्जी का 0.5% अगर हम लगा कि अगर हम इसके मसाइल के हल के लिए बातचीत करें, मेरे ख्याल में फिर वो मसाइल आधे रह जाएंगे. क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब आपका. और डेफिनेटली आपके प्रोग्राम का जो नाम है वो वॉइस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाज़. और मैं ये समझता हूँ कि खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपके सवाल की तरफ आता हूँ. तो देखें, बाज़ टाइम मसाइल इस तरह होते हैं, अगर मैं मिसाल दूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के दागे हों जिसमें लाल रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, काला रंग भी हो. आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उन तमाम दागों की तरह एक दूसरे के अंदर जो है वो पविष्ट हो चुके हैं. मसाइल बहुत सारे, इसमें कोई शक नहीं है. बात यह है कि मसाइल के हवाले से क्या मसाइल जो हैं वो आज के पैदा किए हुए हैं या 75 साल से जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये मुल्क पाकिस्तान जो सब जलाली परचम जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर मार्ज़ वजूद में आया, ये जो मसाइल हैं ये क्या इसमें अवाम का भी उतना ही रोल है जितना कि हुक्मरानों का रोल है, जितना आपने अपने इंट्रो में बताया. तो कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी. मैं आपको एक मिसाल दे के आगे चलता हूँ कि देखिए, जब पेट्रोल जो है वो आपका 150 रुपये था और सेम लाइक इस तरह जब बिजली जो है 16 रुपये फ़ी यूनिट थी, फिर चीनी की आजकल
چینی کے بارے میں آپ سننے جرا بات بھی ہو رہی تھی کہ چینی 85 روپے کلو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوا, ہر میڈیا کے اوپر یہ آواز اٹھائی کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی, اور پھر جو عوام تھی وہ جو مختلف قسم کے جو یہ کٹ پوتے جو سیاستدان ہیں, میں ان کو سیاستدان کہوں گا, آج اب دیکھیں وہ سیاستدان جو ہمارے حکمران تھے, آج کوئی لنڈن میں مزے کر رہا ہے, کوئی دبئی میں مزے کر رہا ہے, وہ اپنے آبائی وطنوں کو واپس جا چکے ہیں. اور لوگ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ کب آپ چھٹیاں گزار رہے ہیں, واپس تشریف لے کر آئیں گے, آج جو مہنگائی کی ریشو ہے میں اس میں اگر بات کروں, دیکھیں پیٹرول آج 300 روپے سے اوپر جا چکا ہے, ایکسیڈ کر چکا ہے. اس طرح چینی کی بات کی جائے 200 سے لے کر 300 کے درمیان جو چینی دستیاب ہے. اس طرح اگر آپ فی یونٹ کے حوالے سے بات کریں وہ بھی کم از کم 55 روپے پلس ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں نا, مسائل کی تو ہم بات کرتے ہیں, مسائل کے حل کی بھی ہم بات کرتے ہیں, باحیثیت قوم, باحیثیت یہاں پر حکومت کے حوالے سے, حکومت نام کی تو خیر چیز ہی نہیں ہے. حال ہی میں جب IMF کے حوالے سے بات کی گئی اور پھر وہاں سے کیا جواب آتا ہے, دیکھیں جب آپ کو اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے جب آپ کو IMF کی طرف دیکھنا پڑے گا تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ سیاسی طور پر, معاشی طور پر, انتظامی طور پر آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ چکا ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو لیڈ کرنا تھا, ہم نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا, اور آج یہاں پر ہمیں جو ہے وہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آج دیکھیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں. آج ایک جو غریب آدمی ہے, ایک جو ریڑھی لگانے والا آدمی ہے, جو ایک مزدور آدمی ہے, ایک جو تاجر آدمی بھی ہے, ایک جو سفید پوش آدمی ہے, وہ تو اس کی زندگی تو جیرن ہو چکی ہے, وہ تو مسائل کے اندر اس دلدل میں پھنس چکا ہے. آج تو ہم لوگ یہ مثال دیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اچیومنٹ کے حوالے سے, ایجادات کے حوالے سے, نئی نئی چیزوں کی کریشن کے حوالے سے ہم نے کیا خاک کریشن کرنی ہے, ہمیں تو روٹی سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو بجلی کے بلوں سے فرصت نہیں ہے. وہ اقوام دنیا کے اندر ترقی کرتی ہیں, یا ان اقوام کا نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے جن لوگوں کو آپ دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لا کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں اس دن بھی, تو دیکھیں وہاں پر جو بے روزگار ہے اس کو بھی باقاعدہ الاؤنس دیا جاتا ہے. جب آپ کو الاؤنس ملے گا, جب آپ مینٹلی طور پر ریلیکس ہوں گے, جب آپ فزیکلی طور پر ریلیکس ہوں گے, پھر جا کے آپ اچیومنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے, پھر آپ اچیومنٹ کی بات کریں گے. آپ نے اداروں کی بات کی, آج دیکھیں نا 2-3 دنوں میں ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوا. ہم فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہیں سیلاب آ جائے آپ کو فوج یاد آتی ہے, آپ نے واپٹا کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو فوج یاد آتی ہے, آپ کو سکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو فوج یاد آتی ہے. آج فوج دیکھیں, ہم فوج کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. آج سوچنا پڑے گا, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا, اپنی ذاتیات سے ہٹ کر, سیاسی عزائم سے ہٹ کر, مذہبی عزائم سے ہٹ کر, بالا تر ہو کر آج ہمیں ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. آج ہمیں بیٹھ کے 20 سے 25 سال کا پروفیسر صاحب پلان دینا پڑے گا, جس میں اس ملک کے حوالے سے سوچا جائے, جس میں عوام کے حوالے سے سوچا جائے. آج 24 کروڑ جو لوگ ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں ہے, جہاں پر مسائل تو ہیں لیکن پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. آج ہمیں جو ہے لیڈرشپ چاہیے, آج ہمیں گائیڈ لائن دینے والا چاہیے. آپ یقین جانیں, مجھے کل یقین ہے کہ یہ قوم اس میں پوری جو ہے وہ ٹینشن موجود ہے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے, لیکن فقدان وہی ہے کہ دبئی والوں سے جان چھڑانی پڑے گی, لندن میں بھاگنے والوں سے جان چھڑانی پڑے گی. شاندار موقع کا بیان ہوا. جناب چودھری یاسر محمود صاحب, لانگ مارچ ہوا کہ بھائی مہنگائی بہت, آج تو مہنگائی ہے ہی نہیں. آج آپ کے چینی کی جو پرائسز ہیں اس وقت 85 تھی, آج تو 200 پلس ہو گئی ہے. اس آپ کا پیٹرول ملا تھا 150 روپے کا, اور آج 350 ایکسیڈ کر گیا ہے. اس آپ کے جو ڈالر تھی اس کی جو ویلیو تھی آج کی نسبت, آج تو 318, 320, 322 کے پہنچ گیا. آج جو ایشیا خردنوش کی جو قیمتیں ہیں آسمان سے باتیں کریں گے, لیکن مہنگائی پھر بھی نہیں ہے. مہنگائی اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ نکل ہی نہیں رہے, اور جو ہمیں لیڈ کرنے والے جو لوگ اس وقت آئے تھے وہ تو حکومت کر کے چلے گئے, انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. تو کیا خیال آج کل ہمارے لیے آسانی کتنی آسانی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں روز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ ملکی مسائل کا حل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. سب سے پہلے جی, پاکستان میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. جی پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو گئے. جی اور ہمارے پاس جو ملک کی تاریخ کے سب سے اہم جو ہے کم ریزرو رہ چکے ہیں وہ سارے ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر دنیا پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں کشیدہ ہیں, اور وہ اس طرح ہو گئی ہیں. باقی پاکستان یہ حکمران جب سے پاکستان وجود میں ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ پاکستان کو برباد ہی کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. صحیح. کسی نے کوئی مطلب اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اس حکومت سے آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا یہ ہمارے مسائل کا حل ادراک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جو نگران سیٹ اپ ہے ہمارا؟ سر نگران سیٹ اپ نہیں کر رہا, نگران سیٹ اپ کی بس کی بات ہی نہیں ہے. نہ وہ پیٹرول کو مینج کر رہے ہیں, نہ بجلی کے بلوں کو مینج کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ بھوکی مار رہی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ریڈی والا ہے ہمارے ایریے میں, اس کا یہ ہے کہ اس کا بل آ گیا 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے بل آ گیا, 1 لاکھ روپے اس کا بل آ گیا ہے. وہ اسے گھر میں اے سی چل رہی ہوں گی.
اس کے اسی ریڈی کے نیچے اے سی لگائے ہوں گے, وہ ریڈی الیکٹرک ریڈی نیچے لگائے ہوئے ریڈی کے نیچے اے سی, اور وہ سمجھ لیں گے خودکشی کرنے کے مترادف ظاہر ہے. تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم ملک کی مسائل کا اس کی مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہو تو اس کی ادراک کیسی ہو, مسائل کے حل کیسے ہو, کیونکہ جب ہم بہت سی ایشوز گننا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سی پرابلمس ہم گننا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا تکلیف کے ساتھ یہ ضرور انسان کو کرنا چاہیے کہ ان کا کوئی حل بھی دے, ان کا کوئی سلوشن بھی آپ کے سامنے رکھے, کیونکہ توڑنے والے اور نفرتیں پیدا کرنے والے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے جدا کرنے والے, پرابلمس کریٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن آسانیاں پیدا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن وہ مرد کلندر ہوتا ہے, مرد مجاہد ہوتا ہے, جو ان ناسازگار حالات کے باوجود ایک امید کی کرن لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اسٹیبلٹی اس میں آئے گی, اور آپ یہ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہر اندھیرے کے بعد اس طرح ایک اجالا آتا ہے, ایک امنگ آتی ہے, ایک نئی امید آتی ہے. ان شاء اللہ یہ بادل چھٹ جائیں گے. کیا کہیں گے برار صاحب اس کے بارے میں؟ جی, آپ نے بہت اچھے ٹاپک کا آج انتخاب کیا ہے, اور جس طرح سے آپ پر امید ہے, میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پہ بہت جلد اچھے حالات ہوں گے. لیکن دیکھیں, اچھے حالات پریڈکٹ کیے جاتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھ کے. میرے پینل کے دوستوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ پچھلے 75 سالوں سے ملک کو 2 ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے, اور پھر اگر پچھلے 1.5 سال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ کس انداز میں ملک میں کرپشن کی گئی, تو آپ سے معذرت کے ساتھ کہ 10 ارب روپیہ میڈیا کو اشتہارات دیے گئے, 10 ارب روپے کے. کہ ہماری کرپشن کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت کے اوپر بات نہیں کرنی. ہم اپنی پسند ناپسند کے لیے جو کچھ کریں کرتے رہیں, سب اچھا کی رپورٹ جانی چاہیے. یہ پچھلے 1.5 سال کی جو ہے نا کارکردگی تھی ہمارے ان حکمرانوں کی. اب آپ دیکھیں وہی سلسلہ چل رہا ہے. آپ فرما رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ دیکھیں لوگ احتجاج نہیں کر رہے. لوگ کیسے احتجاج کریں؟ وہ اگر ایک ریڑھی والا بیچارہ 4 گھنٹے باہر نکلتا ہے تو اس نے تھوڑا سا جو فروٹ بیچ کے شام کو آٹے کے 2 کلو لے کے جانے ہیں, وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا. لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. پھر آپ کی بجلی کی مہنگی بجلی کے خلاف لاکھوں لوگوں نے اپنا ریکارڈ ملک بھر میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, سندھ سرحد میں, ہر جگہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. لیکن میڈیا نے اس کو اس طرح سے کوریج بھی نہیں دی جیسے کہ دی جاتی تھی. اور دیکھیں, ایک پلاننگ کے تحت ملک کو ایک دلدل میں, غریب عوام کو مشکلات میں پھنسایا جا رہا ہے. اتنے برے حالات کبھی تھے نہ ہونے چاہیے تھے. جس انداز میں روز بروز دیکھیں, اگر ایک بندے نے 100 یونٹ ایک گھر میں بجلی کے استعمال ہوئے تو آپ اسے 30,000 روپے بل بھیج رہے ہیں. یار کوئی سوچنے کی بات ہے. جو یہ اوور ریڈنگ کر رہا ہے, جو غلط کیلکولیشن کر رہا ہے, اسے آپ سزا کیوں نہیں دیتے؟ مینس کہ آپ افراتفری پھیلا رہے ہیں. جس کی جو من میں آتا ہے وہ کر رہا ہے, اور لوگوں کو مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے. دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو گئیں. پیٹرول کی وجہ سے آپ کی تمام تر ملک کی چیزوں کی قیمتیں آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہیں. آپ اگر پیٹرول مہنگا کریں گے تو آپ کی اشیاء خرد و نوش مہنگی ہی پروڈیوس ہوں گی. زرعی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اگر پیٹرول مہنگا ہوگا, کرائے بڑھیں گے. آپ کی بجلی جو اس طرح سے پیدا ہوتی ہے وہ مہنگی پیدا ہوگی. اسی طرح آپ کے ملک آدھا تو امپورٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. آپ جب ڈالر آپ کا بڑھتا ہے 150 سے 300 پلس میں چلا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی چیزوں کے ریٹ دگنوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ان حالات میں غریب کے لیے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ احتجاج کرے, خودکشی کرے, یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. تو ان حالات میں ہمیں کوئی معجزہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو معجزے دکھانے والے یہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ادروائز ملک کی عوام اس وقت شدید پریشانی سے دوچار ہے. لوگوں کا گزارا بالکل ہی نہیں ہو رہا. لوگوں کا گزارا بالکل نہیں ہو رہا. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی کی جو بیس ہوتی ہے, بیس لائن ہوتی ہے, وہ اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور آج جو ایک ایجوکیشن ریشو کے مطابق ویسے پاکستان کا 126 نمبر اس میں آ رہا ہے,
اور جو غریب جو بچہ ہے, جو ایک غریب آدمی کا جو بچہ ہے, وہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے سے رہا, اور جو ایجوکیشن حاصل جو دی بھی جا رہی ہے اس کے اوپر جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں کہ جو اتنے سنگین جو حالات ہیں, جو ایسے جو مسائل ہیں کہ جن کے اوپر جو اگر انسان اگر بات چیت اگر کرتا بھی ہے تو پھر بھی اس کو روک دیا جاتا ہے, اور اگر وہ بات اگر نہیں بھی کرتا تو اس کے دل کی آواز یہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ تم نے اپنے اس تعلیم یافتہ ہونے کا تم نے ثبوت نہیں دیا. تو جناب جلال صاحب, جو آپ کے ملک میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں, کیا کوئی امید آپ کو دکھائی دے رہی ہے الیکشنز کے بعد کہ ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک ہو جائیں گے, یا الیکشن ہوگا بھی نہیں؟ دیکھیں جی, نا امیدی ویسے بھی کفر ہے, اور میرے جو فاضل دوست ہیں ملک ابرار حسین صاحب, وہ ایک بات کر رہے تھے کہ پچھلے جو 16 ماہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیں جی, کام تو انہوں نے کیا, جو ہمارے حکمران آئے جو آج کل لنڈن میں بیٹھے ہیں, کام تو انہوں نے کیا. انہوں نے EVM مشینز ختم کی, انہوں نے نیب کیسز ختم کیے, انہوں نے جو اپنی سلیٹیں صاف کی, انہوں نے جو ہے وہ اپنے جتنی بھی پیسے کمائے ہوئے تھے ان کو انہوں نے سیو کیا. کام تو انہوں نے کیا. اب دیکھنا یہ تھا کہ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا. اصل تو معاملہ یہ تھا جب جے شنکر یہ کہے کہ ہم جو دیوالیہ ہونے والی جو ایک ہمارے پاس جو ایک کمپنی ہے, ہم اس سے بات کیوں کریں, جب یہاں پر ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں یہ کلمات کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ ڈوب رہی ہے ہمیں اسے بچانے کی کیا ضرورت ہے. تو بحیثیت قوم ہم نے بھی تو اٹھنا ہے نا, ہم نے بھی تو کوشش کرنی ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. اور یہاں پر تو ایک اور بھی بات ہے کہ منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل, خیرات میں چاند ستارے نہیں ملا کرتے. ہم نے تو خود ہی کے حوالے سے جو اقبال کا جو فلسفہ تھا وہ ہم نے بلا دیا, ہم نے تو کہیں دور پھینک دیا. آج ہم صرف اور صرف اس لڑائی میں پڑے ہوئے. حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں جب بجلی کے حوالے سے جہاں پر جو ہے پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے, تو آپ نے کیا دیکھا, وہاں پر بھی آپ کو دھڑے نظر آئے, وہاں پر بھی آپ کو تقسیم نظر آئی, وہاں پر بھی گلی گلی محلے محلے کوچے کوچے نگر نگر لوگ یہ بحث کر رہے تھے کہ آیا اس موقع پر ہماری جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. جب آپ اپنے تقسیم ہو چکے ہیں تو باقی جہاں پر آپ نے امید کی بات کی تو امید بالکل ہے, امید مجھے ہے. ہماری یہ جو قوم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی, لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں وہ مثال ہے کہ دیکھیں نا, اگر کبوتر جو ہے وہ اگر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر تو کیا اسے بلی نہیں کھائے گی. سب سے پہلے ہمیں اپنے فیکٹ اینڈ فگر کے مطابق دیکھنا ہے. 74-75 سال سے ہم اس ملک پاکستان کو بحیثیت قوم بھی ہمیں اپنے جو ہے جو ہمارے گناہ ہیں ہمیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا, ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور آج ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. دیکھیں جتنی بھی سیاہ رات ہوگی, جتنی بھی تاریک رات ہوگی, اس کی جو بھی سویر ہوگی وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ روشن ہوگی, وہ عیاں ہوگی. آج ہمیں دیکھیں, ایک تو اقبال کی شاعری نے ایک دفعہ اس قوم کو اکٹھا کیا, تو ہم نے یہ جو جس کا نام و نشان کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک پاکستان مرز وجود میں آئے گا, اور دوسرا جو بجلی کا ایشو ہے اس کے اوپر قوم کٹھی ہوئی ہے. کیا پتہ یہیں سے انقلاب کی پوزیشن پیدا ہونی ہے. دیکھیں فرانسیسی انقلاب کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا, وہاں پر جب حالات جو ہے وہ بہت ہی ورسٹ پوزیشن پہ چلے گئے, تو ایک دن جو اس کا بادشاہ تھا وہ بازار سے گزر رہا تھا, اور وہ سکہ ہے وہ سکے کو اچھا رہا تھا. تو ایک جو بیمار شخص تھا وہ اپنے بچے کو لے کر روڈ پہ بیٹھا ہوا, تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگر یہ سکہ آپ مجھے دے دیں تو اس سے جو ہے وہ میں اپنے بچے کا علاج کروا. تو اس بادشاہ نے تکبر کی حالت میں وہ سکہ اچھال کے کہا یہ لو سکہ کیچ کر لو. تو جب وہ سکہ کیچ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو بادشاہ نے اپنے گھوڑے اس کے اوپر دڑا دیے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ آج پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ فرانس جس کی پھر ہم مثالیں بھی دیتے, پھر اس نے وہ ترقی کی منازل طے کی. تو بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان بالکل میں جو ہوں پر امید, اور انشاءاللہ ہمیں لیکن کرنا کیا ہے, ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے اچھے برے کی پہچان کرنی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ کون جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے اور کون ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے. ہمیں اب تمام عزائم سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ سیاست ہمارے ملک کا ایک عظیم شعبہ ہے, شعبہ انبیاء بھی ہے اس کا کہہ سکتا ہے. اور لیکن ہمارے بدقسمتی سے جو سیاست کا جو رجحان ہمارے پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ لیگ پولنگ, اپنے اقتدار کی حوث, اپنے بارے میں سوچنا, کسی کے بارے میں نہیں سوچنا, اور گال گلوچ. اور ساتھ ساتھ جب ہم گالم گلوچ کر بھی رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے اب اپنے کردار سازی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس انداز تک ہم اس ایسے گڑھے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے واپسی کا راستہ ناممکن ہوتا ہے. تو ہم کیا دوسروں کو یہ جسیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ایسی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ہم سیاست میں اپریسیشن کا نام ہے ہی نہیں. کوئی ایک اگر پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ اچھے کام کرتی ہے تو جو نیکسٹ جو پارٹی کا جو نمبر آئے گا سب سے آتے ہی جو اس کی اچھائیاں ہوں گی اس کے اوپر بالکل پردہ ڈالے گی, اس کے جو جتنے پروجیکٹس ہوں گے اس کا رول بیک کر دے گی. کیا یہ سیاست ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں جانیں گے جناب چودھری یاسر محمود صاحب سے. اگر یہ سیاست ہے پھر یہ سیاست ہمارے ملک کو کیسے کامیاب کرے گی؟
بہت شکریہ جناب. طارق بھائی صاحب نے ابھی جو بات کی ہے کہ الیکشن کے بارے میں, تو جب بھی تاریخ پاکستان کی تاریخ ملک اٹھا کے دیکھیں تو دوسرے جنگ عظیم میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں. جی جی آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, کوئی مطلب وہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ نہیں ہو الیکشن نہ ہونے کی کوئی جواز نظر نہیں آتا مجھے. باقی معاملات رہے یہ دوسرے مہنگائی کے اور اس طرح کے, تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور باقی جو اس طرح میرا جو ہے کہ وی ہیو ٹو گو فار الیکشن امیجیٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن, جو امیجیٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن الیکشن تو تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے ادارے چاہیں گے. ہمارا الیکشن کمیشن ہی نہیں چاہ رہا الیکشن ہو, تو آپ کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ اس کے بارے میں کوئی آپ کیا ہمارے عوام کو پیغام دیں گے اس صورتحال میں؟ جی سب سے پہلے جو ہے آپ کو اسٹاپ ٹیکنگ, مطلب دیٹ از دا فرسٹ پرنسپل جو بھی حل مسائل کا, فرسٹ ریکگنائز کریں. آپ کو کنسنسس آپ کا صرف اس بات پہ ہونا چاہیے پاکستان کو کیسے چلانا ہے اور کس طرح چلانا ہے, کیا یہ سسٹم رہے گا یا اس کو ختم کرنا ہے. ملک ابرار صاحب, ہمارے جو عدلیہ کی بھی کوئی بات نہیں سن رہا, حالانکہ آج سے جب آپ کو پتہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آیا تھا ہمارے پنجاب میں KPK میں, تو ہمارے سپریم کورٹ نے ون کہا بھی الیکشن ہونا چاہیے, تو ہمارا جو الیکشن کمیشن انکار کر دے گا فی الحال ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو جو ہمارے نیشنل لیول کے جو الیکشن ہوں گے تو کیا ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں؟ دیکھیں, اگر ریاست چاہے اور ریاست کے سارے ستون مل کے ایک کام کرنا چاہیں تو فنڈز کی کمی بالکل نہیں ہے, بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو جمہوریت لانے کے لیے بہت کچھ سپورٹ کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے بجٹ میں اماؤنٹ رکھوانا یہ ریاست کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. 42 ارب ڈالر رکھے گئے تھے. جی, تو اگر 42 ارب ڈالرز رکھے گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور الیکشن ایزیلی اس میں کروائے جا سکتے ہیں. اور الیکشن ہونے بھی چاہیے, یہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت میں الیکشن جو ہے وہ بہت بنیادی ایک سٹیپ ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی کی گورنمنٹ اور لوگوں کو سلیکٹ کر سکیں اور وہ ملک کا نظام و انصرام چلائے. جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ اس ملک میں مسائل بڑے شدید نوعیت کے ہیں, تو دیکھیں جو مسائل گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے فیس کیے اور آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے جو کارنامے تھے, مثلاً 2.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کی گئی اور سستے داموں میں چینی باہر بھیجی گئی, اور اب مہنگے داموں باہر سے ہم چینی لا رہے ہیں. تو یہ لاجک سمجھ نہیں آتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزراء ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں کہ یہ اس کے کہنے پہ ہوئی, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو ان لوگوں کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے جو اس طرح کے مسائل پیدا کرنے, جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ملک کا نظام تعلیم کے اوپر جو بات ہوئی, میں گزارش کروں کہ اس قدر نظام تعلیم کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ نے 2.5 کروڑ بچوں کے لیے جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں وہ پرنٹنگ کرنے سے معذرت کر دی کہ ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے کہ ہم وہ کتابیں پبلش کر سکیں. جس ملک کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 25A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک میں 16 سال کے بچوں تک کے لیے 100% فری ایجوکیشن ریاست نے دینی ہے. تو ریاست کہ ان اداروں کو اتنا کمزور کیوں کر دیا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم کے راستے میں ہی حائل ہو جائے. آگے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں پیٹرول جو تھا, پیٹرول آپ رشیا سے کہہ رہے تھے کہ جی کئی کنٹینرز آ رہے ہیں, کچھ پہنچ چکے ہیں. وہ پیٹرول کون پی گیا؟ وہ پیٹرول ہمارے لوگوں کے کام کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ سے قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئی؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایسے معاہدے کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا مل جائے گا, ہم نے ریزرو اتنے اکٹھے کر لیے, ڈالر کو ہم اتنا نیچے لے آئیں گے, ہم اس طرح سے ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا مافیا ہے جو یہ سارے مسائل پیدا کر رہا ہے اور عوام مسائل کی دلدل میں پھنس رہا ہے؟ اس آخر کسی کو تو آن کرنا ہوگا.
किसी को जिम्मेदारी निभानी होगी और लोगों की नज़रें देखें, लोग इदारों से इस कदर बदजन हो गए, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है, ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, इसका दिफा करने वाले हमारे लोग हैं। कल यौम दिफा था, डिफेंस डे, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग कह रहे हैं या अल्लाह हमें भी डिफेंस में घर अता फरमाना। यानी आप लोग, हमारे ये इदारे मजाक बन के रह गए, जिनको लोग सलूट मारते थे। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मुल्क की तबाही में सबका बराबरी का हिस्सा है। लोग पहले निजात दहिंदा जिन्हें समझते थे, अब लोग उनसे भी खुश नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल की एक जानदार आवाज़ है और इस आवाज़ को सबको समझने की ज़रूरत है कि भाई आप अपना रोल प्ले करें। अगर अभी आपकी आवाम डूब रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, फाके कर रहे हैं, और आप इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं या अपने सियासी मुखालफिन के साथ बदले लेने में मसरूफ़ हैं, तो वो चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। और 75 साल से हम देखते चले आए हैं कि हो रही हैं। इस टाइम आप अपनी मैशत को किसी न किसी तरह से संभाल दीजिए। अपनी मैशत को आप संभालें। तारिक जलाल साहब, आपने देखा भी होगा कि जब हमारी हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देती है, किसी कोई रिहाई का परवाना जारी करती है, तो साथ ही दूसरे ताक में होते हैं। इवन देन कि उन्होंने साथ ही इंडिकेट भी किया होता है कि भाई इसके नो मोर अरेस्टमेंट अगेन, लेकिन फिर भी उसका अरेस्ट कर दिया जाता है। आपके अदलिया क्या कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा, इसमें ना जिस तरह इब्रार साहब बात कर रहे थे, मैं आपकी इजाज़त के साथ तालीमी हवाले से बात की गई ना, देखें वो अक़वाम आज जो हैं वो तरक्की की मनाजिल और उनके जो नाम है वो सुनहरी रूफ़ के अंदर हैं, जिन्होंने तालीम में अपने आप को मजबूत किया। अभी हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तालीम के हवाले से और सहूलियात के हवाले से 189 कंट्री की उन्होंने लिस्ट जारी की। और आपको भी और आपके नाज़रीन को सुनकर ये हैरानगी होगी। देखें उसमें पहले जिस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये ममालिक हैं, और 110वें नंबर पे भारत है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और फिर इस तरह 120 पे बांग्लादेश, और आप ये देखें ना कि 189 नंबर के ऊपर पाकिस्तान खड़ा होता है वहाँ पर, 189 लास्ट नंबर के ऊपर, कि जिसके बारे में देखें ना वो थी कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। देखें ना, गुजारिश कह रहे थे मुराद ये पहले सिर्फ अपने आप को हमने देखना है ना, जांचना। और जिस तरह आपने बात की, अब 1973 कंस्टिट्यूशन जो पाकिस्तान में आइन है, जो आइन जिसकी हम बात करते हैं, जिसके हम तहफ़्फ़ुज़ में बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका जो है वो आइन जो है वो रिटर्न नहीं है। पाकिस्तान उनमें जिनका रिटर्न आइन भी मौजूद है 1973, और आर्टिकल 8 से लेकर 28 जो है ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। जिस तरह आपने बात की प्रोटेक्शन के हवाले से बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बात की, अरेस्ट के हवाले से बात की कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है उसको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने। अब आप बात करें, ये देखें जग साई हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग हंसते हैं आपके ऊपर। ये क्या हो रहा है? ये मुल्क है, ये तो बनाना स्टेट बना दिए गए। यहाँ पर आपको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर करती है, एक हाई कोर्ट आपके आर्डर करती है, एक आपका नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्डर करता है, और क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना। देखिए गुजारिश ये कि बायसियत कौम जो है हमारी जग साई हो रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं। और इसमें जो है ये जिस तरह बात की गई, यहाँ पर बात ये है कि अब कल जो है वो 6 सितंबर के हवाले से, और लोग यहाँ पर इसको जो है वो हंसने की बात करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर करूँगा, देखिए लॉ एनफोर्समेंट इदारों के साथ आप इख्तलाफात ज़रूर करें। देखें हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी मुस्तर आवाज़ है, मैं सवाल करता हूँ, अगर हम ये करें कि जिस सियासतदानों को वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, वैसे भी कुछ दुबई में जाके बैठ गए हैं, कुछ लंदन में जाकर बैठ गए हैं, वहाँ पर यहाँ पर मर रही है, उनको कोई नहीं, इन सारों को भेज दें। और अगर कोई पड़ोसी मुल्क हम पर हमला कर दे तो क्या पाक आर्मी जो है हमारे मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकेगी? कर सकेगी, डेफिनेटली कर सकेगी। और अगर आप इसको, मैं इसके बरक्स अगर आपसे बात करूँ, आप कुछ अरसे के लिए पाक आर्मी को निकाल दें यहाँ से और तमाम सियासतदान यहाँ पर रहें, क्या मिलकर अगर कोई मुल्क अगर करेगा, हमला करेगा, तो क्या दिफा कर लेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। बात यह है कि जिस इदारे का जो स्टेक है हमें देना पड़ेगा, जो करप्ट आदमी है उसकी हमें निशानदेही करनी पड़ेगी, और फिर बैठ के हम मसाइल का हल कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि हम इस मुल्क पाकिस्तान को दोबारा अपने कदमों पर जो है वो मिलकर जो है वो उठा सकते हैं। इसको एक चीज़ मैं तारिक जलाल साहब ज़बरदस्त आपने बात की, हम इसके मुल्क को उठा सकते हैं। उठा तब सकते हैं कि जब हर आदमी मीन्स कि हर जो इंस्टीट्यूशन हमारा है, हर इदारा अपने डोमेन में रह के अपने ड्यूटीज परफॉर्म करें। लेकिन जब हम किसी के डोमेन में जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे चीखो पुकार डेफिनेटली सर, मैं वही कर अपने डोमेन में रह के होगा, बिल्कुल होगा, करना चाहिए। ये देखें जिंदा कौमों की निशानी है, अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो फ्रंट पे लीड करता है, जो पीछे रह के लीड करता है वो तो गीदड़ होते हैं। आज कौम को नहीं पता कि हमें कौन लीड कर रहा है या कौन लीड कर सकता है। कौम को नहीं पता कि जब बुरा वक्त आया तो कौन बाहर भाग गया। आज कौम को नहीं पता कि हमारे जो है बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो आज जो वक्त था बाहर हमारे साथ एहतजाज करने
کہ آج کہاں پر گئی لیڈرشپ, کہاں پر کے لوگ. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی میرے لیے صرف اور صرف واحد جو میرا ایم ہے, جو مقصد ہے, کیونکہ ہم اس پاکستان کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں, جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں. آج قوم کو یہ فیصلہ کر لینا ہے, آج قوم کو تمام عزائم سے, وہی میں بات کروں گا, وہ تمام ہمارے سیاسی پارٹیز کی جو ہمارے لیڈران ہیں, چاہے اس میں انکلوڈنگ میں انٹائرلی بات کر رہا ہوں, آج ان کو نکلنا چاہیے, آج ان کو لیڈ کرنا چاہیے, عوام کو لیڈ کرنا چاہیے کہ عوام ابھی اس فائنینشیل کرنچ میں ہے, عوام بہت تکلیف میں ہے. پاکستان کے لوگ بہت مشکل میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں. صبح نکلتے ہیں, شام آتے ہیں, تو اب وہ شام کو چاہیے جائے کہ وہ آرام کریں, سوئیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھانا وانا کھائیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کل کا میرا دن لگے گا, کیا کل کی میری انکم آئے گی, تاکہ کل کی رات کا, کل کے دن کے کھانے کا میں اپنے بچوں کے لیے بندوبست کروں گا یا نہیں کروں گا. جب آپ اپنی عوام کو اس حد تک مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں, تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ جب آپ اگین الیکشنز میں آئیں گے تو کیا آپ انہیں سے ووٹ لیں گے, کس منہ کے ساتھ آپ اس عوام کے سامنے آئیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جناب چودھری صاحب؟ جناب بہت شکریہ جناب. بھائی طارق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے پاکستان کے آئین کے بارے میں. پاکستان کے آئین کے میں بہت سے تضادات ہیں, اور اس کو اپنی جگہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی جو رہ گیا سسٹم آف گورننس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت مطلب اچھا مینڈیٹ لے کے پاور میں نہیں آ کے بیٹھے گی, تب تک عوامی مسائل کا حل یا اس طرح کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. اور ایک اور چیز, 13 جماعتوں نے مل کے پورا مینڈیٹ اپنے پاس ہائی جیک کیا, میں یہ کہوں گا. تو ان 13 لوگوں سے مل کے, 13 جماعتوں سے مل کے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے. اور ایسا کیسا مینڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا تاکہ ان کا مسائل حل ہو؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ سر وہی میں بات کروں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں, یہاں پہ ملکی صورتحال جو ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے. پارلیمنٹ دیکھیں وہ اپنی ڈیوائڈ ہوئی ہوئی, آدھی پارلیمنٹ جو ہے باہر ہے, آدھی اندر ہے. سیم اسی طرح سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں, آدھے جو ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں, آدھے جو جیلوں میں ہیں. آدھے کمپین چلا رہے ہیں, آدھے جیلوں میں, اور جو سڑنے کے لیے, کڑنے کے لیے, جلنے کے لیے جو باہر ہے وہ ان کی عوام ہے, جو زندہ رہتے ہوئے, جو آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام ہے. وہ صبح نکلتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے. کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے, اس نے کہا تھا کہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. آج حالات یہ ہیں کہ ایک آدمی وہ اس کے بات کی, جب تم نے جو آج کی خبر سنے کا, میں نے ضروری نہیں خبر سننے کا, کیوں خبر سننے میں یہی ہوگا کہ بھائی آپ پیٹرول مہنگا کر دیا گیا, چینی مہنگی کر دی گئی, آٹا مہنگا کر دیا گیا, جو انڈرسٹوڈ ہے. تو ایک عام آدمی کی وہ جو سوئی جو ٹھہری ہوئی ہے اسی مہنگائی کے اوپر. اور دن بدن جناب ملک ابرار حسین صاحب, اگر آپ چینی کے ریٹ کنفرم کریں, وہ تو کنفرم, وہ تو ابھی اڑان میں, ہمارا ڈالر اور چینی وہ اڑان میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈالر کے ساتھ ساتھ ہی اس کا بھی ہو جائے گا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, عوام بہت سوچنے پہ مجبور ہے, اور موجودہ صورتحال میں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ روز دیکھتے ہیں چیزیں, عوام کو اویئرنیس آتی ہے, اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ 2 سال ہوئے افغانستان آزاد ہوا, آج ان کی کرنسی کو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی مضبوط معیشت بن کے سامنے افغانستان کی معیشت آ رہی ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ کے ساتھ سے علیحدہ ہوا اور وہ ایک دنیا میں مضبوط معیشت بن کے ابھری ہے. آپ کا ازلی دشمن انڈیا, اس کے الفاظ مجھے چینل پہ دہرانے میں مودی کے الفاظ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں اپنی اور اپنی قوم کی, کہ جن الفاظ میں اس نے پاکستان کو للکارا اور نیچا دکھانے کی کوشش کی. آج وہ چاند اور سورج پہ کمندے ڈال رہے ہیں, اور آج ہم پستیوں کی گہرائیوں میں گر رہے ہیں. یہ جو افسوسناک بات ہے, اس کے پیچھے صرف سیاست دان نہیں ہے, اس کے پیچھے عوام نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری کی پوری ریاست کے تمام پلرز شامل ہیں. دیکھیں, آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام شروع سے ہی رہا, قائد سے لے کر آج تک لوگ مسائل کا ہی شکار رہے, اور ملک کے نظام کو ان خطوط پہ, مستحکم خطوط پہ استوار کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو, اگر ہماری سیاسی حکومتیں تھیں تو ان کے ٹینوروں نے کمپلیٹ کرنے دینے چاہیے تھے, اور کبھی سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, کبھی اداروں کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, کبھی مختلف تحریکوں کو جنم دیا جاتا ہے, اور آپ کا جمہوری نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک پستی کی دلدل میں کہہ رہا ہوں کہ پھنس گئے. آج عوام اس قدر متنفر ہو چکی ہے کہ آپ کے 4 لاکھ
ایسے ٹیکنیکل پروفیشنلز لوگ جا کے کینیڈا اور مختلف ممالک میں پچھلے 1.5 سال میں بیٹھ گئے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا اس سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیشن تیار کرتے ہیں, لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, جی وہ ان کو بلڈ کرتے ہیں, اپنے ملک کی ترقی کے لیے نوجوان تیار کرتے ہیں, انہیں تعلیم دیتی ہے ریاست, تو وہ اس ملک میں بے روزگاری کا انہیں سامنا ہوتا ہے اور وہ جا کے دوسرے ملکوں میں سرو کریں گے. کیا وہ وہاں پہ محنت نہیں کریں گے؟ بھائی وہ محنت وہاں پہ کریں گے, لیکن انہیں ایک ماحول پرووائڈ کیا جائے گا اور ان ممالک کی تعمیر و ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. ایک چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے, زبردست بات اسٹانس ملک ابرار حسین صاحب کا, کہ طارق جلال صاحب, کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو گرایا گیا, اس بیس پہ گرایا گیا کہ بھئی بہت مہنگائی ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے, یہ ملک کو لے کے ڈوبیں گے. پھر 13 پارٹیوں کو یہاں پہ لایا گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آخر ایسے کہاں سے سرخاگ پر لگے, کہاں سے دودھ شہروں شہد کی نہریں انہوں نے بہا دیں, کہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو انہوں نے اس دلدل سے نکال کے تو آسمان تک پہنچا دیا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر میں تو یہی مقصد کیا تھا؟ مقصد تو دیکھیں نا, آپ نے بات کی ایک جماعت کے حوالے سے, آیا انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں جو یہ ملک کی تباہی کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا. اگر میں واجد ضیاء کی وہ رپورٹ کی بات کروں جو چینی کمیشن کے حوالے سے 362 پیج کی رپورٹ تھی, کیا ہوا اس رپورٹ کے اندر؟ رپورٹ آج تک پبلش ہوئی, وہاں جنگیر ترین سے لے کر اور یہاں پر اسد عمر سے لے کر تمام لوگ, خسرو بختیار سے لے کر تمام لوگوں کے حوالے سے کیا وہاں پر فائنڈنگ تھی؟ کیا انہوں نے اس کا ساتھ اس ٹائم چھوڑ دیا؟ آج وہی جو چینی چور کے حوالے سے جو لوگ تھے, آج وہ اپنی جماعت بنا کے جو ہے وہ علاق کرنے کے والے سے کمپین چلا رہے ہیں, تو کیا عوام کو نظر نہیں آتا؟ بات یہی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے عوام کو جگانا ہے. جب تک یہ عوام نہیں جاگے گی, جب تک اس عوام کا ہاتھ جو ہے وہ حکمرانوں کے گریبان میں نہیں ہوگا, ان کو جھنجھوڑیں گے نہیں, اس ٹائم تک آپ یقین جانیں کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں اس سے بھی بدتر سے بدتر حالات ہوتے جائیں گے. آج ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ بات وہی ہوگی کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ظاہری بات ہے, ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ہمارے بچوں کے لیے تو بجلی نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے تو روٹی نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے تو چھت نہیں ہے. بات تو وہ اسی طرح ہی ہے. لیکن میں نے اس طرح بات کی, آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی. دیکھیں الیکشن جو ہے نو ڈاؤٹ کہ حل ہے, لیکن کیا الیکشن ہونے کے بعد دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس کو پھر الیکشن مانیں گی؟ کیا اس کے بعد جو ہے پروٹیسٹ نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بعد جو ہے وہ کھینچا تانی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے بعد اس چیز کا یقین دلایا جائے گا کہ جو جماعت آئے گی اس کو اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرنے دیا جائے گا؟ کیا اس چیز کا یقین دلایا جائے گا کہ آپ جو کام کریں گے, جو آپ پلان دیں گے, جو بھی چیزیں آپ کریں گے, اس کے حوالے سے جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو لے کر چلے گی؟ باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں, چہرے چینج ہوتے ہیں, لیکن نظام وہی رہتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو آج پاکستان کی جو معاشی, اقتصادی, جو بھی سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال ہے, اس میں ہم تمام لوگ جتنے بھی ہیں یہ تمام لوگ ہم شامل ہیں, اور ہم نے اب مل کے ان کے مسائل کو ہم نے حل نکالنا ہے. اور مسائل کا حل یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. پاکستان میں 2 الیکشن, میں نے پہلے آپ کو بتایا, جو بات کر رہا ہوں فیکٹ سے بات کر رہا ہوں. ایک 1970 کا الیکشن, جس کے بعد 71 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, پھر 2002 کا ریفرینڈم ہے. ان 2 کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوئے, یہ بات چھوڑ دیں کہ چھوٹی موٹی داندلی کے حوالے سے تمام الیکشن جتنے بھی, اس میں عوام نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے, عوام نے اپنے لوگوں کو الیکٹ کیا ہے. عوام جو ہے وہ بریانی کے اوپر, عوام جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر, عوام جو ہے پیٹرول کے اوپر, اس کے حوالے سے عوام بکی ہے. بکنے کے بعد دیکھیں ہماری عوام جو ہے وہ غلط نہیں ہے. عوام کو آج گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, عوام کو آج ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور مجھے پورا یقین ہے, میں پھر بھی بار یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے. پوٹینشیل ختم نہیں ہوا, گو کہ مسائل بہت سارے ہیں, گو کہ جو رات ہے وہ بہت تاریک ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ صبح وہ سویر وہ ہوگی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان وہی منازل کی طے کرے گا. لیکن اپنی نیت کو صاف کرنا ہے, اپنا جو ہے ویژن کلیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو یکسو ہو کے, یک نظر ہو کے صرف اور صرف اس ملک پاکستان کے لیے اگر آپ سوچیں گے تو یقین جانیں انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان جو ہے وہ منازل کی طے کرے گا. کیونکہ پاکستان کبھی نہ مٹنے کے لیے, پاکستان ہمیشہ ترقی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین پہ بھیجا, بنایا, اور ہمیں اس ملک میں اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس ملک کی باغ دوڑ کے لیے اپنا حصہ ادا کریں. جائے کہ بے شمار آج مایوسیوں کا دور ہے, لیکن انسان پھر مایوس نہیں ہوتا. بہت مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں. اگر ہم پاکستان کی ترقی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ جو پروگرس ہونی چاہیے تھی 75 ایئرز میں, جس طرح ہمارے نائبر کنٹری کے بارے میں بات چیت کی گئی کہ بھائی وہ آج چاند پہ اور سورج پہ کمند ڈالنے کی بات چیت کرتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ وہ پہنچ بھی چکے ہیں. لیکن ہم پاکستانی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں رب کریم کے دربار سے کہ
یہ بادل بھی چھٹ جائیں گے, یہ اندھیری رات بھی ختم ہو جائے گی. پروگرام وائس آف پاکستان بالکل جاری ساری ہے, اور کیونکہ ہم جو الیکشن کے جو شخص ہیں اس کے مطابق جو ہمارے نگراں گورنمنٹ اگر 90 ڈیز کے اندر الیکشن اگر نہیں کرائے دے یا وہ الیکشن نہیں کرائے گی, تو پھر یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کا کیا وجود رہے گا, اور کیا اس کا جو سیٹ بیک ہے وہ تو عوام جو بھگت آج بھی رہے ہیں اور اس وقت بھگتیں گے. لیکن جب ہم قانون دان سے پوچھتے ہیں کہ اگر الیکشن اگر یہاں نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں اس کے بعد کیا لائے عمل تیار کی جائے گی, تمام باتیں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک. مجھے کہتے ہیں محمد جیاز بشیر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. جب ہم وقفے میں گئے تھے, وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کیوں کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک لہر ہے, پاکستان کا جو ابھی اقتصادی نظام ہے, پاکستان کی جو ابھی سیاست ہے, جو تعلیم ہے, ہر میدان میں جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے شخصیات کے پیچھے, سیاسی جماعتوں کے پیچھے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نظریہ کیا تھا اس سیاسی جماعت کا, کس کو بیس کرتے ہوئے ہم نے اس کو چنا تھا, ہم نے اس کا ووٹ کیا تھا تاکہ یہ ہمارے مسائل کا حل کرے گی. لیکن آج وہ سیاسی جماعت اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں بھی کر رہے, لیکن ہم ہیں کہ ہم چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے, ہم پھر بھی اسی کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو پتہ ہے, ایک ملک کے جو اقتدار میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام مشکل کا شکار ہے, عوام بہت تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, کرب کی زندگی گزار رہی ہے. ایک آدمی کی جو مہینے کی جو تنخواہ اجرت جو مہینے کی 10,000 ہوتی ہے, اگر آپ اس کو 30,000 روپے کا بل بجلی کا دیں گے تو وہ پھر باقی 20,000 کہاں سے لائے گا؟ وہ کھائے گا کیا, وہ پیے گا کیا, اپنے بیوی بچوں کا کیا کرے گا, باقی جو اس کے ایکسپینسز ہو رہے ہیں وہ کہاں سے میٹ کرے گا؟ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے. آپ نے بلز دیے, بلز میں وہاں پہ آپ نے یہ ایڈجسٹمنٹ کی کہ ٹیلی ویژن ایڈجسٹمنٹ. بھائی مجھے بتاؤ, مسجد میں کہاں سا ٹی وی دیکھا جاتا ہے جو مسجد کو اس کو آپ نے کمرشلائز کر دیا؟ پارکس میں کہاں سا ٹی وی دیکھا جاتا ہے, اس کو آپ نے کمرشلائز کر دیا. مجھے اس چیز کی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بل جو بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے یا جو ہم عوام کو دے رہے ہیں اس کی ڈویژن کیا ہے؟ جو آپ کو IMF جو کہتا ہے آپ اس کی مانے چلے جا رہے ہو. مطلب آپ آگے سے یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے مسجدوں میں ٹی وی نہیں ہوتے, جو کوئی چرچ تھوڑی ہیں, شاید وہاں پہ ان کا ہوتا ہوگا. لیکن جناب طارق جلال صاحب, یہ تمام جو باتیں میں نے گنوائی ہیں, تو اس کا واحد حل جو ہم آج سوچتے ہیں کہ شاید یہ نگراں سیٹ اپ جب چلا جائے گا, ایک جو ہماری جو سیاسی جماعت کو آئے گی, الیکٹک جو ہمارے نمائندگان آئیں گے, اس کے بعد شاید اس کا حل ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دلدل میں ہم کب تک پیچھے جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے وہی بات کی, الیکشن جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن میں جانے سے پہلے آپ نے ایک جو ہے وہ مکمل طور پر دوبارہ سے بیٹھ کے جنرلی کہتے ہیں ریویو کرنی ہے ہر چیز کو, تمام اسٹیک ہولڈرز نے تمام چیزوں کو ریویو کرنا ہے. اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں کہ پھر جا کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. یہاں پر دیکھیں نا, آپ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے, کیونکہ آپ کے پروگرام کا جو آج کا عنوان تھا وہ ملکی مسائل, ان کے ساتھ ان کے حل کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے, تو میں یہاں پر یہ ضرور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر, وہ خاص سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہوں, ٹی وی چینلز ہوں, مسائل کی تو بات کی جاتی ہے, مسائل کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے, لیکن ان مسائل سے نکلنا کیا ہے, نکلنا کس طرح, اس مسائل کا حل کیا ہے, وہ کس طرح کرنا ہے. چینی کے حوالے سے ریسنٹلی جو چینی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں جن میں خاص طور پر جتنے ہمارے حکمران ہیں, اگر زرداری کو دیکھ لیں آپ, شریف برادران کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں, جنگیر ترین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ جو بگ جو بڑے مافیاز ہیں, یہ مافیاز جو ہیں انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے, تمام آپ کی شوگر ملز کے حوالے سے کنٹرول کی ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ گڑ کے حوالے سے بات کی کہ آپ گڑ کا استعمال شروع کریں. مافیاز سے دیکھیں نبڑنے کے لیے نا آپ نے اس کا الٹرنیٹیو سوچنا ہے, آپ نے اس کے مطابق پلاننگ کرنی ہے. آپ گڑ کے انڈسٹری کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, 50 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. آپ دیکھیں مسائل جو ہیں, مسائل ہو جانا, مسائل جنریٹ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. اصل جو انسان کی یا قوموں کی جو حکمت ہوتی ہے, یا جو ان کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جن چیزوں کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان مسائل سے نکلنا کس طرح. آج ہم نے قوم کو, وہ دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کے حوالے سے ہم نے آج جو ہے ہمیشہ پازیٹیو دیکھیں. اگر آپ پازیٹیو ہیں آپ کو ہر چیز پازیٹیو نظر آئے گی, اگر آپ نیگیٹو ہیں تو آپ کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے گی, کیونکہ خواہشوں سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آج بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیویجولی اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں پارٹیزم فار ایگزامپل, پارٹی ہیڈ کتنے ہوں گے آج, وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے, ہر شخص کو یہ نظر ہے. آج ہم نے جب خود اپنا محاسبہ کریں گے, آج سب سے پہلے اگر ہم سوچیں گے کہ ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلے جو ہے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے,
باقی جو معاملات رشوت کے حوالے سے آپ نے بات کی, ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات کی, آج کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے؟ دیکھیں نا, میں وہ پھر وہی بات یاد کرتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا, دیکھیں نا میگنا کارٹا 1215 کے اندر انگلستان میں ایک جو ہے وہ بادشاہ گزرا جس نے سب سے پہلے کچھ رائٹس جو ہے وہ عوام کو دیے. اب 1215 اور دین 1921 کے اندر 1921 کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ عورتوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا گیا انگلستان کے اندر. اب پروفیسر صاحب جو 1215 سے لے کر 1921 کا جو فاصلہ ہے یہ دنوں کے اندر محیط نہیں ہے, یہ مہینوں کے اندر محیط نہیں ہے, یہ سالوں کے اندر محیط نہیں ہے, یہ صدیوں کے اندر محیط ہے. اور جائیں آپ جا کے ماشاءاللہ آپ کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ایجوکیشن سے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پر انگلستان کے اندر جو خون و جدل ہوا, جو خون کی ندیاں بائی گئیں, ان کی مثال آج تک نہیں ملی. پاکستان کو آزاد ہوئے تو ابھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی. دیکھیں یہ جو مسئلے مسائل ہیں, جو معاملات ہیں, یہ میں کھڑا کرنے کے لیے ہم نے ان کو پازیٹیو لینا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ ان سے نہ صرف اپنے مسائل کو سے ہم نے جو ہے ان سے طاقت سے لڑنا ہے, بلکہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لیڈ کرنا تھا, ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے جو اہم جو بنیادی ضرورت ہے ہمیں تعلیم ہوتی ہے. جب آپ اپنے تعلیمی شعبے کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ینگسٹر آگے نہیں آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے ان کا تو یہاں پہ ملک پاکستان میں انتظام ہے ہی نہیں. ان کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ ایسا کوئی سدباب ہے ہی نہیں کہ بھائی ان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ان لوگوں نے خون پسینہ کیا, دن رات ایک کیے. تو پھر جب تعلیم کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو تعلیم کے جو الاؤنسز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس بار انہوں نے بجٹ میں کیا رکھا ہوا ہے. تو ملک صاحب اس کے اوپر آپ کی میرے خیال میں ظاہر سی بات ہے ریلیونٹ سبجیکٹ بھی ہے, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ملک میں تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم کو کبھی کسی ترجیح پہ نہیں رکھا گیا. ہمیشہ تعلیم کے لیے کم ترین بجٹ مختص رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے آج کے دن میں بھی آؤٹ آف سکولز ہیں. اور پاکستان, مجھ سے پہلے جلال صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان تعلیم میں رینکنگ میں دنیا کے لاسٹ نمبروں پہ جا رہا ہے. تو یہی ہمارا المیہ ہے. اور میں نے بھی آپ کے سامنے گزارش کی کہ کتب پبلش کرنے کے لیے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہے, معیشت کا بھی بیڑا غرق ہے, سیاست کا بھی ہے, ہر ایک چیز کے اوپر کوسچن مارک ہے. تو ان حالات میں آپ کو چاہیے کہ ایک قوم, پاکستانی قوم کو ایک نیا سماجی معاہدہ, ایک سوشل کنٹریکٹ نیا سائن کرنا چاہیے. اور اس سوشل کنٹریکٹ کے مطابق آپ اپنے مفادات کو دیکھیں, دنیا کیا کہے گی ان باتوں سے آپ کو نکلنا چاہیے. آپ کو IMF کے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ نے نئی راہیں اور نئی جہتیں آپ نے نکالنی ہیں. آپ کے پڑوسی ممالک ہیں, ایران آپ کو سستی ترین بجلی دینے کو تیار ہے, ایران آپ کو سستا ترین تیل دینے کو تیار ہے. بھائی دنیا کی قومیں جہاں انہیں اپنے مفاد کے لیے لڑتی ہیں, جہاں انہیں بہتر نظر آتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, وہ ممالک, وہ ریاستیں وہ کرتی ہیں جو ان کی عوام کے مفاد میں ہوتا ہے. تو آپ اپنے مفاد کے لیے جس ملک کی سینکڑوں کلومیٹر سرحدیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو چیزیں دے رہا ہے, تو آپ وہاں سے سستی چیزیں لیں اور اپنے عوام کو ریلیف دیں. کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے قریبی جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ کنٹریکٹ نہ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب چودھری یاسر محمود صاحب جاننا چاہیں گے کہ الیکشنز کے بارے میں, کہ میرے ذہن میں جو مجھے بار بار جو عوام کا جو رد عمل مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ نگراں سیٹ اپ جب چلا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن ہوگا تو ملک کی مسائل کا حل ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, وہ جیسے ہی صورتحال نظر نہیں آ رہی الیکشن ہونے کے, لیکن اگر ہو جاتی ہے صورتحال, الیکشن ہو جاتے ہیں, تو عوام کا جو رد عمل ہے وہ بالکل کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کے حق میں وہ نہیں ہے. عوام جو اس ٹائم بالکل مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہے, بجلی کے بلوں میں, اور اس طرح ہمارے پاس کافی مسائل کے لیے لوگ آتے ہیں جی کہ ہمارے بل زیادہ آ گئے ہیں, اور یہ مسئلہ ہو گیا, پھر گیس کا مسئلہ ہے, پھر وہ مسئلہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بندہ آیا, مطلب کہ اس کا ایک کہ میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے موٹر سائیکل میں وہ پیٹرول ہے جو میں نے صرف بچے کے لیے رکھا ہوا ہے, میں پیدل جا رہا ہوں, میں پیدل کام پہ جا رہا ہوں, پیدل واپس آ رہا ہوں, اور جو پیٹرول ہے میں صبح بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے. اس کے مطلب کہ اس حد تک اگر آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے ملک کی مسائل کا حل کریں. کیونکہ جو ابھی ریسنٹلی جب یہ نگراں سیٹ اپ آیا, اور نگراں سیٹ اپ میں 2023 کے
इलेक्शन एक्ट 230 में जो चेंजेस लाई गई, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये तमाम चेंजेस लाई गई। चेंजेस इसलिए लाई गई हैं ताकि अगर लॉन्ग रन अगर ये लोग इलेक्शन नहीं कराएंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो भाई अगर आपको ये भी इख्तियार हासिल है कि जहाँ जहाँ पे आप चाहें कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई तरजीही बुनियादी के ऊपर अगर आप कोई फ़ैसले लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। क्योंकि जो इससे पहले जितने भी 75 ईयर्स में यहाँ भी कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो हमारी जो निगरान सेटअप है उससे कोई ऐसे स्टांड से लिए हों, लेकिन ये वाहिद निगरान सेटअप है जिसको यहाँ पे बूस्ट अप किया गया है, जिसको ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो लॉन्ग रन जितना डिले कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो जनाब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ थे तारक चिराल राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और चौधरी यासर महमूद साहब शानदार अंदाज से आपने एलिब्रेट किया, और मलिक अबरार हुसैन साहब सहरा से गुफ्तगू की आपने महंगाई के और महंगाई के जो मसाइल इनके हल करने के लिए। प्रोग्राम में जो हमने जो मेन जो आज का जो मुकदमा रखा था वो ये रखा था कि महंगाई तो है ही, मुल्क के मसाइल तो हैं ही, लेकिन इसका हल क्या है। तो इसका हल यही है कि जब हम बाइसियत काम जब हम एक पेज में नहीं होंगे तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे, वो हमें सताते रहेंगे, हमें तंग करते रहेंगे, पर हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।